अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। आज हम एजुकेशन पे अपना दूसरा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज हम फोकस करेंगे हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग पे। हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग हमारे प्रोग्राम्स के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है और होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम डेवलपमेंट की ये फाउंडेशन है। हायर एजुकेशन के चेयरमैन को अभी रिसेंटली अपने ओहदे से हटा दिया गया है, यानी वक्त से पहले उनको बरतरफ का लफ्ज़ तो नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, हटा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, ये इस वक्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस है और इसके बारे में हम गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है एक इंतहाई अहम शख्सियत को, जिनका के ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत एक एजुकेशनिस्ट की है और वो हैं जनाब मियाँ इमरान मसूद साहब। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मियाँ साहब वज़ीर तालीम रहे हैं पंजाब के। इस वक्त ये जितनी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। हायर एजुकेशन पंजाब के मेंबर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वाइस चांसलर के मनसब पे भी फाइज हैं। तो हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब, क्या सारे ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत डिस्कशंस हो रही हैं कि चेयरमैन तारिक बनोरी को ये फारिग किया गया है, इसकी क्या वजह क्या बनी? देखिए, मैं शुक्रिया खालिद साहब। एक तो आपने जो कहा कि हायर एजुकेशन में ट्रेनिंग जो है और फैकल्टी की ट्रेनिंग ख़ास तौर पे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। ट्रेनिंग के बगैर जो है वो कोई भी प्रोग्राम या मैंडेट जो है वो आगे नहीं चल सकता। इस वक्त बहुत बड़ी बहस हो रही है कि चेयरमैन HEC को जो है वो हटा दिया गया और 4 साल का उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर था जिसको 2 साल पे रिड्यूस करके उनको फारग कर दिया गया है। देखिए, इसके बहुत से जवाब हैं जो दे सकते हैं। पहली तो बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं इस हायर एजुकेशन कमीशन की, और उनको एक हक हासिल है, उनको इनका एक प्रेरोगेटिव है कि वो कोई भी नई चीज़ जो है उसको लेजिस्लेट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डिनेंस को नया ला सकते हैं और किसी भी पुराने लॉ को बेहतर बनाने के लिए उसमें अमेंडमेंट वो कर सकते हैं। अब क्यों नौबत आई अपना इस ऑर्डिनेंस को लाने की और 4 साल के टेन्योर को 2 साल में करने की, उसकी 3-4 वजूहात हैं। ये बात तो तयशुदा है कि जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चेयरमैन HEC के ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा। अब उसकी क्या वजूहात हैं कि एतमाद क्यों नहीं रहा? पहली तो बात यह है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन ये है, देखिए, मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मैं चला रहा हूँ और कई सालों से चला रहा हूँ। याद रहे कि जब हायर एजुकेशन कमीशन बना, 17th अमेंडमेंट के ज़रिए बना, और उस वक्त मैं वज़ीर तालीम पंजाब था और उस ज़माने के जो चेयरमैन HEC थे, उनके प्रोग्राम को या उनके एजेंडे को कामयाब करने के लिए पंजाब ने एक लीडिंग रोल जो है अदा किया था। उन्होंने जो नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज HEC ने बदले थे, नई रिफॉर्म्स जो वो लेकर आए थे चार्टर को अवॉर्ड करने के हवाले से, वो सर पंजाब ने जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया था और हमने HEC को बड़ा स्ट्रेंथन किया और हमें खुशी थी कि एक हायर बॉडी ऐसी आ गई है जो हमें स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के हवाले से हमें वो गाइड करेंगे और हमें जो है वो कह लें हमारी मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। तो वो नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज हमने बदले। उस ज़माने में हमने नए चार्टर्स दिए। प्राइवेट सेक्टर को चार्टर नहीं मिलता था। जी बिल्कुल, आपने स्टार्ट किया था प्राइवेट सेक्टर में। जी सर, आपको याद होगा। तो हायर एजुकेशन कमीशन को, एज अ कमीशन को हम सपोर्ट करते हैं। अब आ जाता है कि चेयरमैन का कैसा रवैया होता है, कैसे वो इसको लेके। 4 चेयरमैनों से हमारा राब्ता रहा
ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے رہا، پھر لغاری صاحب سے ہمارا رابطہ رہا، اس کے بعد ڈاکٹر مختار صاحب سے رابطہ رہا، اور پھر جو ہے وہ ہمارا رابطہ رہا جناب ڈاکٹر طارق بنوری صاحب سے رابطہ رہا۔ دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے بطور پرائیویٹ سیکٹر کی کہ ہمیں ٹریننگ میں ہمیں مدد کی جائے، اکوپمنٹ میں ہمیں مدد کی جائے، ریسرچ گرانٹس میں ہمیں مدد کی جائے، اس کے بعد جو فورن اسکالرشپس ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بندہ چلا جائے۔ ایشو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کا رتی بھر بھی کوئی تعلق جو ہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پینی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آج تک دی گئی ہو۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے ایز اے اسٹارٹ یہ باعث جو ہے، میں تو اس کو کہوں گا باعث جو ہے آپ کو شروع سے ہی نظر آ جاتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک اور نگاہ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پبلک سیکٹر کو ایک اور نگاہ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے ریکارڈ کی بات ہے خالد صاحب، آپ بھی اپنا اس کو نوٹ کریں کہ اس زمانے میں فیڈرل منسٹر تھی زبیدہ جلال، جب میں وزیر تعلیم تھا اور ایچ ای سی یو جی سے نیا آیا تھا، تو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کا جتنا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اٹھا کے وہ ایچ ای سی میں ڈال دیا گیا تھا، اور زبیدہ جلال بہت پریشان تھی، میری کالیگ رہی ہیں وہ، آج بھی مجھے ان کا احترام ہے۔ تو کہہ لیں کہ جتنا فنڈ تھا اویلیبل تھا، کیونکہ ایچ ای سی کو اسٹرانگ کر رہے تھے اس زمانے کے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل مشرف صاحب جو تھے، پھر ان کے بعد جنرل اشرف قاضی صاحب آ گئے فیڈرل منسٹر، ان کو بھی یہ ایشو تو تھا کہ میرا سارا ڈیولپمنٹ بجٹ میری منسٹری کا وہ ایچ ای سی کو دی جا رہا ہے، سو ایچ ای سی گرو کر رہا تھا۔ ایچ ای سی جو ہے وہ 30 ارب سے وہ 70-80 ارب روپے پہ پہنچ گیا تھا۔ اب ان 50 ارب روپے کے اسکالرشپ اویلیبل تھے بنوری صاحب کو، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، جس میں سے صرف 59 اسکالرشپس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور باقی جو ہے وہ نہیں دیے گئے۔ یہ چیز جو ہے وہ پرائم منسٹر کے نوٹس صاحب یہاں ایک بہت اہم سوال جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایچ ای سی بنایا گیا تو اس کا جو ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ تھا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن اور ٹریننگ میں اس طریقے سے پلان کرنا ہے کہ کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ بہتری لا سکے۔ بالکل۔ کیا کبھی کوئی ایسی اسٹڈی ہوئی یا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کہ جتنے بھی چیئرمینز رہے ہیں ایز اے ادارہ ایچ ای سی نے کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کیے ہیں؟ اب لوگوں کا جو بہت سے ریسرچرز ہیں، خود بھی میں نے انگلینڈ میں کمپیریٹیو ایجوکیشن پڑھی ہے اور آپ کو معلوم ہے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں ایتنی دیر ٹیچ کرتا رہا ہوں، اور میں ایجوکیشن کو ایز اے ہولسٹک پکچر اس کی دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایچ ای سی کسی چیئرمین نے بھی، مطلب میں ڈاکٹر طارق بنوری کی بات نہیں کر رہا، جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا وہ مقصد کا اے بی سی بھی پورا نہیں کیا، اور بلکہ یہاں طرف ہوتا رہا کہ جی اتنے فنڈز آ جائیں گے، اتنے ہم یہ دے دیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ آئی تھنک آپ نے بڑے زبردست طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ کا جو تجربہ اور آپ کی جو نالج اور آپ کی جو ایکسپیرینس رہا ہے اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے، ہم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ سے ہم سیکھتے بھی ہیں۔ دیکھیں جب یو جی سی تھا، یو جی سی ایک گورنمنٹ باڈی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جی بالکل، تب بھی تعلیم کا نظام چل رہا تھا، پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا اور ایک نیا شفٹ ہوا، امیدیں تھی کہ اب ایچ ای سی آ گیا ہے تو کوئی باہر سے، کوئی ہارورڈ کا، کوئی برکلی کا، کوئی ایم آئی وی لیگ یہاں پہ کوئی کیمپس کھولیں گے، آج تک تو کوئی ہمارے ہاں یہاں پر آیا ہی نہیں تھا۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ایچ ای سی، پی ایچ ای سی، ایچ ای ڈی اور چانسلرز آفس، سی ایم آفس، یہ اوور ریگولیٹڈ ہو گیا ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ڈپارٹمنٹ کی طرح ایکٹ کر رہا ہے۔ میرے انداز میں تو وہ ایک ایڈوائزری رول، بلکہ کنیکٹ کرے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کنیکٹ کرے، پبلک سیکٹر کو کنیکٹ کرے، دنیا کی یونیورسٹیوں سے کنیکٹ کرے، ریسرچ میں ہمیں وہ ہم سے تعاون کرے، ہمیں کنیکٹ کرے، ہمیں بیسٹ پریکٹسز جو ہمیں سکھائی جائیں، اور ہمیں جو ہے وہ اکوپمنٹ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، فیکلٹی ایکسچینج ہو۔ تو وہ جو مینڈیٹ جو تھا، جو خواہش ہماری تھی، جو ہم ایچ ای سی کو دیکھنا چاہتے تھے جہاں پہ، ٹو بی ویری آنیسٹ وہ تو نظر ہمیں نہیں آئی۔ میں صاحب آپ کی ایک پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے اسپوکس پرسن ہیں۔
میں اس لیے یہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ HEC خواہ وہ سینٹر کا ہو، فیڈرل گورنمنٹ کا ہو، پنجاب میں جو HEC بنا ہے اس کی پرفارمنس تو پتھیٹک ہے. اس نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا. آپ پرائیویٹ سیکٹر کی کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کے بات کر لیں یا آپ گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر میں کوئی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس سے بات کر لیں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جب سے یہ بنا ہے کیا کیا ہے یا اس کا کیا فائدہ ہوا ہے. لائک وائز آپ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان ہیں، ان کے پاس جب یہ لوگ جاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جی دنیا کی بیسٹ پریکٹسز جو ہیں، یہی وہ نقطہ ہے جو کہ پرائم منسٹر کے سمجھنے والا بھی ہے. ہمیں دنیا کی بیسٹ پریکٹسز سے سیکھنا چاہیے، یہاں تک تو میں ایگری کرتا ہوں. لیکن سر، ہم جتنی دیر تک پاکستان کے اندر پوری ریسرچ کر کے پورے پاکستان کے اندر اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں ہر لیول کی، ابھی تھوڑا سا جو انہوں نے کیا ہے کہ 1 کنٹری اور 1 سلیبس، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈیشن ذرا بہتر ہوگی اور ہائر ایجوکیشن میں بہتری کی ہم امید کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو مینڈیٹ جس طریقے کو استعمال کرتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہ یہ نہیں ہے کہ دس از فار ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن. وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں کر رہے، وہ کرتے ہیں جیسے ایک پولیس آفیسر اپنی اتھارٹی استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. مطلب دیر از ون کویسچن وچ کین بی ریزڈ، وہ یہ ہے کہ جناب ایک بچہ ہے، وہ سے کہ لاڑکانہ میں پڑھ رہا ہے، بہاولپور میں پڑھ رہا ہے، وہاں بچہ کلاسز میں جاتا ہے، ڈیلی اٹینڈنس لگتی ہے، اسائنمنٹس لیتا ہے، پیپر دیتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی اس کو کوئی ڈگری ایوارڈ کرتی ہے. HEC کہتا ہے میں اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کو اٹیسٹ کروں گا کہ یہ جعلی تو نہیں. یہ تو یونیورسٹی کو کرنا چاہیے. تو اس قسم کی اتھارٹیز میں سارا وقت ضائع کر کے، اور یہ اٹس اے پبلک ٹائم، جتنا ہم پیسہ دیتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، دیٹس فرام آور ٹیکسز. لیکن یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایون ڈاکٹر طارق بنوری سے میں تھوڑا سا اس لیے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کا تعلق پبلک پالیسی سے بھی رہا ہے، اور میں نے ان کو ایک میٹنگ میں کہا بھی تھا کہ آپ ایجوکیشن کو ایز اے پارٹ آف پبلک پالیسی دیکھیں. آئسولیشن میں سارے چیئرمین دیکھتے ہیں وہی ڈاکٹر عطاء الرحمان کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر مختار بھی وہی کرتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر طارق بنوری نے وہی کیا ہے. اس لیے پیسہ ضائع ہوا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن خواہ وہ پروونشنس ہو یا سینٹر کا ہو، اس نے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں کیا. لوگ جو ہائر ایجوکیشن میں ہیں ان کی تو رائے یہ ہے. ٹھیک ہے، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیسہ تو بہت زیادہ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس، اور پیسہ تو پبلک یونیورسٹیز کو دیا گیا ہے. برک اینڈ مورٹر پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں، 80 ارب روپیہ جو ہے وہ اپنا ڈسپوز آف کر دیا گیا اور وہ لگ گیا وغیرہ وغیرہ سارا. لٹریسی ریٹ کی اگر بات کریں، کوالٹی کی بات کریں، ایکسیس ٹو پبلک کی بات کریں، اور ایکسپینشن آف ایجوکیشن کی بات کریں، تو اس پہ جو ہے بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں یہاں پہ. ایک یہ کہ میرا یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کا چارٹر مجھے پنجاب اسمبلی نے دیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں. آئی ایم اے چارٹرڈ یونیورسٹی. میرا چانسلر جو ہے وہ گورنر آف پنجاب ہے، اور مجھے اسمبلی نے ووٹوں کے ذریعے مجھے امپاور کیا، مجھے اٹانومی دی. میری یونیورسٹی کی اٹانومی مجھے چاہیے، مجھے انڈیپینڈنس چاہیے، مجھے سپورٹ چاہیے، HEC کی چاہیے، مجھے PHEC کی سپورٹ چاہیے. لیکن یہ تو پولیس آفیسرز کی طرح ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے سارے پرائیویٹ سیکٹر کو. میں اس وقت پورے پرائیویٹ سیکٹر کی آواز بن کر میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. 4 صوبے
اور وفاق اور اے جے کے کی تمام جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، میں اس کا چیف سپوکس پرسن ہوں. ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں سب لوگ؟ ہماری ایسوسیشن نہیں تھی پہلی، ایپسپ ہے ہماری ایسوسیشن کا نام. ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی شنید نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر اپنا پیسہ لگا کے اس نالج اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اپنا پیسہ لگا کے برا بن کے. ایچ ای سی کی نظروں میں برا ہے پرائیویٹ سیکٹر، پی ایچ ای سی کی نظروں میں برا ہے، ایچ ای ڈی کی نظروں میں برا ہے، پبلک کی نظروں میں برا یا نہیں ہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن کوالٹی ہم دیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی نظروں میں پرائیویٹ سیکٹر برا ہے. اور جب کوئی چیز مانگتے ہیں ایچ ای سی کے سے تو ہمیں کسی قسم کی ٹریننگ میاں صاحب یہ جو آپ نے کوالٹی کا لفظ استعمال کیا نا، یہ بھی بڑی ڈیفائن کرنے والی بات ہے. جی بالکل صحیح ہے. یہ جس چیز کو کوالٹی کہہ رہے ہیں، یہ کوالٹی اس طرح کہتے ہیں کہ جی میں نے ہارورڈ میں یہ دیکھا، جی میں نے جرمنی میں یہ دیکھا، میں نے برٹن میں یہ دیکھا. یہ کوالٹی جناب، کوالٹی یہ نہیں ہوتی. کوالٹی اس کو کہتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کرے. آپ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو نالج اکانومی کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ سب سے پہلے یہ جب یہ شوکت عزیز ہمارے وزیر اعظم تھے اور وہ گئے تھے ملیشیا، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو لیبر دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں لیبر نہیں چاہیے، وی نیڈ نالج ورکر. تو یہ اس وقت نالج ورکر کی بات ہوئی تھی. یہ آئی وش کہ پرائم منسٹر آف پاکستان تک یہ پروگرام پہنچے اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ نالج اکانومی کیا ہوتی ہے. یہ آپ کو سٹیجز بنانے پڑیں گی اپنے کنٹری کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے. جتنی دیر تک آپ یہ کرتے رہیں گے کہ جی دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہم نے اٹھائی ہیں، ہارورڈ میں یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہوتا ہے، یو ول بی فیلئر، یو ول نیور سکسیڈ. دس آئی کین ٹیل یو. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا پورے پاکستان کے اندر ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ کہاں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں، اور ان کو ہم نے کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے. یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہوئے کسی جگہ پہ پہنچ سکیں گے. آپ نے بالکل میرے جو دل کی آواز ہے آپ نے اس کو آپ نے کہہ ڈالا. دیکھیں ہم امریکن ماڈل لگاتے ہیں اپنے دیسی ماڈل کے اوپر. ہماری جو کلچر ہے، ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے چیلنجز جو ہیں، ایک گاؤں کا بچہ جس لاڑکانے کی آپ نے بات کی، اس کے ایشوز ہیں. اس کے پسماندہ گاؤں میں اسکول تو ہوگا مڈل اسکول، لیکن ہائی اسکول ہی نہیں ہے. اس کا کالج کو بھی اسے میسر نہیں ہے. یونیورسٹی تو بڑی دیر کی بات ہے. ملیشیا کو دیکھ لیں آپ، سنگاپور کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں. آج سے ذرا 20 سال پہلے چلے جائیں، اب دیکھیں ریسرچ میں وہ کتنے آگے چلے گئے. سر ہم تو ابھی سر افیلیشن کے ایشو سے نہیں نکلے آج تک. میرا چارٹر مجھے افیلیشن کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایچ ای سی نے اس کو روکا ہوا ہے. میں ایکسس دینا چاہتا ہوں اپنے پنجاب کے یا پاکستان کے دور دراز دیہاتی بچوں کو دینا چاہتا ہوں، ایچ ای سی نے مجھے روکا ہوا ہے. ہائی کورٹ نے مجھے میرے موقف کو جو ہے اپ ہولڈ کیا، ایچ ای سی نے مجھے جو ہے وہ اجازت نہ دی. میں نے اپنے تمام کالجز بند کر دیے. ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کو جابز نہیں ملتی کیونکہ ان کی ڈگری ٹیسٹ نہیں ہوتی. میرا چارٹر مجھے باقی یونیورسٹیوں کی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں سب کیمپس بنانے کی، کھولنے کی مجھے اجازت ہے. اسمبلی دیتی ہے، چارٹر دیتا ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن مجھے اجازت نہیں دیتا. لہٰذا میں سب کیمپس نہیں کھول سکتا. ہر بچہ جو وہ لاہور نہیں آ سکتا. تو سر کوالٹی کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس افیلیشن اور سب کیمپس میں پھنسے ہوئے ہیں. میں یہاں ایک اور اس سے باقاعدہ ہم نے ریسرچ جو ہے وہ کی ہے، اور میں بہت سی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بائی پلاننگ ہے کہ ہائر ایجوکیشن فار سم. جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ ان میں سے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن فار سم، تو وہ ان کو ہٹا کے وہ کہیں گے نو، ایجوکیشن ہر ایک کے لیے جو نہ ہونی چاہیے. یہ کوالٹی کے نام پہ، سٹینڈرڈ کے نام پہ بہت سے بچوں کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے اور ان کو ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں مل رہی. اس کے لیے چینجز کی ضرورت ہے، اور
ہم چاہیں گے کہ ہماری آواز جو ہے وزیر اعظم پاکستان تک پہنچے، اور تمام یہ دیکھیں، یہ جو ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا، یہ تو ایک سسٹم تھا جو کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے بہت سے اکنامک ڈیولپمنٹ نے، پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. یہ بے شک آپ ریسرچ کروا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ریزلٹ جو ہے وہ سامنے نظر آئیں گے. تو یہ ایک سسٹم تھا کہ گورنمنٹ کچھ کام پبلک پالیسی میں خود کرنا چاہتی ہے، خود وہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو کہتی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ جو ہے مل کے کریں. تو یہ سٹینڈرڈز کے نام پہ اور اس طرح کے ایشوز کھڑے کر کے لوگوں کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے. میاں صاحب، ایک اور بہت سے کویسچنز ہیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کے لیے ہمارے کچھ وقت نکالیں کہ ہم سیریز آف پروگرامز کریں. یہ ملک کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. کم از کم ہم اس گورنمنٹ تک جو ہے وہ فیکچوئل پوزیشن بیسڈ آن ریسرچ جو ریزلٹس جو ہے وہ پہنچا سکیں. ابھی انہوں نے جو ہائر ایجوکیشن نے کیا ہے پی ایچ ڈی کے لیے جتنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، بی اے کو جس طریقے سے جو ختم کیا گیا ہے اس کے کیا پلس اور مائنسز ہیں، کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، کتنے نقصان ہوں گے، کتنے لیبر کو ہم نے باہر بھیجنا ہے یا ہیومن ریسورسز کو باہر بھیجنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کرنے کی ہیں. میری ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. اگر آپ مجھ سے پرومس کریں، بلکہ میں کیمرے کے سامنے آپ سے جو نا وہ وعدہ لوں گا کہ آپ ہمیں وقت دیں، میں حاضر، اس پہ بھی کام کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک ہمارے ٹیچرز، خواہ وہ پرائمری کلاس کا ٹیچر ہو، سیکنڈری کا ہو، کالجز کا ہو یا یونیورسٹی کے خاص طور پہ ٹیچرز ہوں، جتنی دیر تک ان کو اپنا نالج ڈلیور کرنے میں ماسٹری نہیں ہوگی، اتنی دیر تک وہ بہترین بچے اسٹوڈنٹس پیدا نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے جو نا ہم اپنے پروگرامز تیار کروا رہے ہیں، اور کائنڈلی اس کے لیے بھی آپ ہمیں وقت دیں، اور پھر یہ اٹس اے سروس ٹو دا نیشن. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے نا آپ سے اس پہ بات ہوگی. اور ابھی آپ کیا اینڈ پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے، خواہ وہ پروونشز کے ہوں خواہ وہ سینٹر کا ہو، ایک جو بات بار بار کرتے ہیں، ریگولیٹر یو آر ناٹ اے ریگولیٹر، اگریڈ، یو آر ایڈوائزر، فیسیلیٹیٹر. یو ہیو ٹو ہیلپ ہائر ایجوکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ان پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. آپ ریگولیٹر بنتے ہیں، اتھارٹی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ جناب، آپ خدمت نہیں کرنا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن سے یہ بات بھی نکالنی چاہیے کہ یو آر ناٹ اے ریگولیٹر. ٹھیک ہے، جب یہ لوگ مل کے یونیورسٹیز کی ہیلپ کریں گے، اگر فائنینشیل ہیلپ چونکہ کرنی تو ویسے چاہیے، اسکالرشپ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے بچوں کو بھی دینے چاہیے، بیکاز دس از پبلک منی. ٹھیک ہے، تو سب کے لیے فائدہ جو ہے نا وہ. میں خالد صاحب دو باتیں اینڈ میں کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ کنکلوڈ ہو رہا ہے ہمارا پروگرام جو ہے. دیکھیے، کنسلٹیشن جو ہے وہ زیرو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. میں تو سمجھتا ہوں پبلک سیکٹر سے بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں. جی یقیناً ہونی چاہیے. آپ مارشل لاء کی طرح اوپر سے انسٹرکشن دے دیتے ہیں، یہ کالا رنگ ہے اس کو پیلا کر دو، یہ اپنا ڈیٹا جو ہے ہٹا کے یہ کر دو. بھائی ہم اٹونومس باڈیز ہیں، آپ ہم سے پوچھے تو صحیح. 4 ایئر انڈر گریڈ پروگرام جو اس کو چینج کر دیجیے، آپ بی ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی وہ آپ لاگو کر دیجیے. میں صاحب اگر آپ وقت دیں جی تو اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کرتے ہیں کہ اٹونومی کیا ہوتی ہے. ہاں، اور اس کا جو اگر اٹونومی آپ نے دی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ لائنز دیں کہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا جو ہے نا اپنے کریکولم میں شامل کر رہے ہیں، یہ زیادہ چیزیں امپورٹنٹ. بالکل. آپ دیکھیں، جب چیئرمین ایچ ای سی کی جب سلیکشن ہوتی ہے، جو سرچ کمیٹی ہوتی ہے، وہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ مجھ سے اگری کریں گے. پرائیویٹ سیکٹر نے سرچ کر کے چیئرمین ایچ ای سی کو لگایا. اس ملک میں جو نیا کریکولا بنا ہے، سنگل نیشنل کریکولا، اس کی جو کاؤنسل بنی ہے، جنہوں نے نیا نصاب بنایا، اس میں بھی سارا پرائیویٹ سیکٹر ہے.
تو جب پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آپ کی تعیناتی اور سلیکشن ہو جاتی ہے، آپ سرچ کمیٹی کے ذریعے آپ جب چیئرمین بن جاتے ہیں تو شاید پھر آپ کو تکبر آ جاتا ہے، پھر آپ انسپیکٹر بن جاتے ہیں، پھر آپ ریگولیٹر بن جاتے ہیں، اور پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ہیں کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن. بھائی وی آر دا اسٹیک ہولڈرز. ہم نے HEC کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا ایجنڈا ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے کوالٹی کی ہم نے بات کرنی ہے، تو آپ ہمیں پہلے اعتماد میں تو لیں. آپ ہم تو اپنا پیسہ لگا کے کر رہے ہیں. اٹانومی اور کوالٹی پہ ہم انشاءاللہ علیحدہ پروگرام کریں گے. بالکل کریں گے. میاں صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالو. اور ناظرین انشاءاللہ یہ ایجوکیشن پہ پروگرامز کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ایریا ہے اور یہ ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کی فاؤنڈیشن ہے. اس لیے ہم اپنا رول پلے کریں گے اور پروگرامز چنا کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.